शखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शखावर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो राना शमीम साहब का, जस्टिस राना शमीम साहब का एफिडेविट है, अब ये एफिडेविट जो है ये नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में साइन हुआ है या दफ्तर में साइन नहीं हुआ? इन दोनों में क्या फर्क है? पहले तो जरा ये वजाहत फरमाइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, हमें देखना ये है कि एफिडेविट जो होता है वो किस मकसद के लिए दिया जाता है। एफिडेविट बेसिकली जी। एक बयान हल्फी होता है अच्छा। और जिसको एक ओथ कमिश्नर या नोटरी जो है वो अटेस्ट करता है कि ये हल्फी जो है जो दे रहा है वो मेरे सामने दिया और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। ठीक है। अब ये चीज इमटेरियल है कि वो बयान हल्फी कहाँ दिया गया है, वो जो लॉयर है या जो सोलिसिटर है या जो ओथ कमिश्नर है उसके ऑफिस में दिया गया है या किसी और के ऑफिस में दिया गया है। सिर्फ ये बात कि वो ये इस बात की तस्दीक कर दे कि ये बयान हल्फी जो डेपोनेंट है उसने मेरे सामने दिया है, ये काफी है। लेकिन अब देखना ये है कि नहीं, एक मिनट, कथा कलामी अगर ये नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में हुआ है जी तो इससे या दफ्तर से बाहर हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मुकदमे पे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये इमटेरियल है। अच्छा। कि सिर्फ ये देखना है कि एक बयान हल्फी है जो किसी ने तहरीर किया है और जिसको किसी ने अटेस्ट किया है, क्योंकि अटेस्ट वही कर सकता है जिसके पास लाइसेंस हो बयान हल्फी अटेस्ट करने का, वो उसको ओथ कमिश्नर कहते हैं। अच्छा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इमटेरियल है कि कहाँ ये तो सड़क पे भी अगर किसी ने दिया है और उसको वाकई ओथ कमिश्नर ने अटेस्ट किया है तो वो एक वैलिड बयान हल्फी है। लेकिन यहाँ देखना ये है कि फर्ज करें कि वो एक बयान हल्फी राना शमीम साहब ने एक एग्जीक्यूट किया, वो रजिस्टर्ड भी है, लेकिन वो उनके पास अगर पड़ा हुआ है तो उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उनके पास पड़ा रहे 1 साल 2 साल 4 साल, ना वो एविडेंस है ना उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू है। हाँ, उसकी एविडेंटरी वैल्यू तब हो सकती है कि वो किसी जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो। अब बयान हल्फी कोई क्यों देता है? बयान हल्फी हम तब देते हैं कि जब हम कोई मुकदमा दायर करते हैं, उसमें साइल की तरफ से कोई दरखास्त देती है, वो देते हैं, तो उसकी सपोर्ट में एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो दरखास्त गुजार एक बयान हल्फी भी दे जिसको ओथ कमिश्नर अटेस्ट करे और वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो, या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना हुआ है, कोई जुडिशियल कमीशन बना हुआ है, उसमें वो लोगों से शहादतें इकट्ठी कर रहे हैं, तो उनको जुडिशियल कमीशन कह सकता है कि आप अपने बयान हल्फी जमा कराएं जो कि ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड हो, तो वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा या इंक्वायरी या उस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बन जाता है। या हम अदालतों में, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट है, जैसे अभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम साहब को कहा है कि आप जो कुछ कह रहे हैं या आपका जो मौकफ है उसको बयान हल्फी की शक्ल में अदालत में जमा करा दे। अच्छा। तो जब अदालत में जमा हो जाएगा बयान हल्फी की शक्ल में, तो वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं रहेगा, वो फिर एक जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। और जब कोई चीज जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है, उसको मैं भी उसकी अटेस्टेड कॉपी लेके उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको कोई भी कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मेन माखज ये है कि ये अगर जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तौहीद अदालत की जो कार्रवाई शुरू की है, तो मेरे ख्याल में ये जो PMLN का जो असल मकसद है इस बयान हल्फी को लिखने का, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उससे फिर वो उसको ज्यादा इम्कान ये है कि वो जो मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और कैप्टन सफदर की जो अपीलें ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने, तो वो वहां से उसकी अटेस्टेड कॉपी लेकर वहां उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ, मरियम और जितना भी जो भी सारा सिलसिला हुआ ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का या जो वो लीक्स के हवाले से, ये सारा उनके मुताबिक ये एक पूरी एक जानिबदाराना कार्रवाई थी, इसमें बायस था, इसमें ट्रायल कोर्ट का भी बायस था और इसमें तमाम चीजें जो है ये बायस का हिस्सा हैं। और आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसफ जरदारी साहब को उस वक्त के एहतसाब एक्ट के तहत जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने उनको जो सजा दी थी एहतसाब एक्ट के नीचे, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी, पेंडिंग थी, और उस पे फिर दरमियान में आपको याद होगा कि
وہ ایک ٹیپس آ گئی تھی جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ججز کے درمیان جو گفتگو تھی اس کو بھی حصہ بنایا گیا سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا، جو کہ ایس سی ایس کوٹیکنا کی اپیلیں جہاں سے زیر سماعت تھی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایس سی ایس کوٹیکنا کی جو اپیلیں تھی وہ اس سے جو احتساب عدالت کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا، ان کو ریمانڈ بیک کیا گیا، اور اس میں یہ آبزرویشن دی گئی کہ یہ جو پوری کارروائی احتساب کورٹ میں تھی اس میں جانبداری کا عنصر جو ہے وہ بالکل امت کے سامنے آ رہا تھا. شخاوت صاحب قطع کلامی، یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھا رہے، لیکن عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کو جمع کروایا جائے. جی بالکل، عدالت تو بالکل کہہ رہی ہے ان کو. اچھا، تو اگر یہ عدالت کہہ رہی ہے اور وہ جمع کروا دیتے ہیں، یعنی کل غالباً سماعت ہے اس کیس کی یا جب بھی، تو وہ جمع کروا دیتے ہیں تو وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. آف کورس وہ تو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. اچھا، وہ کہیں بھی لکھا گیا ہو، اگر وہ نواز شریف صاحب کے گھر میں لکھا گیا، آفس میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ بیان حلفی. دیکھیں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک مثال دیتا ہوں. جی، قانونی شہادت آرڈر کے تحت کوئی بھی ایک فوٹو کاپی جو ہوتی ہے کسی بھی ریکارڈ کی وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوتی ایویڈنس پہ. اچھا، لیکن اگر وہ اس کو کسی کو کنفرنٹ کروایا جائے اور وہ ایون فوٹو کاپی بھی عدالت اس کو ریسیو کر لے تو اس کو بھی ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر دیا جائے گا. تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ایفیڈیوٹ کی، اس بیان حلفی کی کوئی حیثیت نہیں تھی جب تک اس کے لاکر میں پڑا رہتا، ان کے پاس پڑا رہتا. اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اہمیت ہے. اس کی اہمیت اس وقت شروع ہوگی کہ وہ جب کسی بھی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، اور جو چیز جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اور اس پبلک ڈاکومنٹ کی تصدیق شدہ نقل کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. اچھا، یہ جب ریکارڈ کا حصہ تو پھر بنا رہی ہے نا عدالت، جب منگوایا ہے ان سے تو یہ بنے گا پھر حصہ. آف کورس یہ تو اس سے بن جائے گا. اچھا، یہ حصہ بن جائے گا. اچھا، یہ بتائیں کہ کیا اس کا فائدہ اس صورت میں ہو سکتا ہے، میں بالکل ایک آپ سے کھل کے سوال کر رہا ہوں، کیا اس کا فائدہ اگر یہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون یہ اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ یہ یعنی کسی بھی طرح سے کیا سزاؤں، یہ نااہلیت کی سزائیں ختم ہو سکتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا قانونی رستہ ہے؟ یہ ہے کہ ایک بات آپ کو ایک ذہن میں رکھنی چاہیے جی، کہ جو کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے جو فیصلہ جنہوں نے دیا تھا ارشد ملک مرحوم جج صاحب نے، جی، انہوں نے بھی جو ایک پریس ان کی جو ٹیپ سامنے آئی تھی اور انہوں نے بھی ایک بیان حلفی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا تھا، اور وہ بھی اپیلوں کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی ایک سیاسی اور کہ اس کو بھی اسی اپیلوں کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے، اور وہاں پہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو ٹرائل کورٹ تھی ارشد ملک صاحب مرحوم نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی دباؤ کا. ہیلو، اچھا جی، لائن ڈراپ ہوئی، لائن دوبارہ ملے گا. اچھا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات شاخاور صاحب کر رہے ہیں. ذرا ٹیلی فون لائن دوبارہ ملائیے گا اگر بات ہو سکے. جی جی، ملا رہے ہیں سر. پہلی بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ یہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے دفتر میں ہے یا باہر ہے، تو یہ بات انہوں نے کی. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ اگر یہ بن گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے مسلم لیگ نواز اس مقدمے کو لے کے چل سکتی ہے جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ اور زرداری صاحب کے وہ درمیان میں کیسٹ آ گیا تھا، جو کہ ملک قیوم صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی غالباً، جس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی یا جو بھی اس میں یا ان کے ساتھ تھی، میرے خیال سے سیف الرحمان صاحب کے کوئی ایسا کیسٹ آیا تھا درمیان میں. تو اس کے نتیجے میں پھر عدالت نے اس فیصلے کو ختم کر دیا تھا، وہ کوٹیکنا والا فیصلہ. اور اس میں یہ کہا تھا کہ اس میں شاخاور صاحب جی شاخاور صاحب السلام علیکم دوبارہ. جی وعلیکم السلام. اچھا نہیں شاخاور صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ نااہلیت کی سزائیں ختم ہو سکتی ہیں؟ سیدھا سوال. جی، نااہلیت کی جہاں تک وہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تو ان کی نااہلی تو جڑ جاتی ہے جب کسی بھی شخص کو کوئی سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو نااہل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو نااہل قرار دیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے قرار دیا تھا کہ جب وہ ان کے خلاف
یہ جو پیناما لیکس کے حوالے سے سماعت چل رہی تھی کہ اچھا۔ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو ایک اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی، اگر اس کو انہوں نے اپنے اس میں ریٹرنز میں یا اپنی اسٹیٹمنٹ میں شو نہیں کیا تو وہ چونکہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ تھا، اس لیے جو بندہ کنسیل کرتا ہے کسی بھی چیز کو تو وہ جو ہے نااہل ہو جاتا ہے کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کی نااہلی ہوئی تھی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت عرصے سے کچھ 5-6 پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جو کہ اس نقطے پر ہیں کہ جو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جو لوگ نااہل قرار دیے جاتے ہیں ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے، تو اس میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ نااہلیت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر یا سینٹ کا ممبر کوئی غیر ملکی شہریت اگر ایکوائر کر لیتا ہے تو وہ آرٹیکل 63 کے تحت نااہل ہو جائے گا، اور اگر کسی کو توہین عدالت میں کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو سزا کمپلیٹ کرنے کے 5 سال کے بعد وہ پھر اہل ہو جائے گا، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس پہ ہوا۔ اچھا۔ یا کسی کو فوجداری مقدمے میں کوئی سزا ہو جائے اور اس میں بھی 5 سال پورے ہو جائیں تو وہ پھر 5 سال پورے کرنے کے وہ 5 سال کے بعد وہ آئین کے تحت دوبارہ جو ہے وہ اہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ پٹیشنز میں لیو گرانٹ کر چکی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی امکان ہے کہ ایسی پٹیشن آ جائے اور انہی پٹیشنز کا حصہ بن جائے، یا جو جہانگیر ترین صاحب ہے وہ بھی اسی قسم کی ایک پٹیشن لا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار بھی لا رہی ہے پٹیشن، میٹر پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ بار بھی لا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بینچ تشکیل دے کر اس نقطے کی وضاحت جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ کیا کسی کو ایک فیکٹ چھپانے کے جرم میں تعمر جو ہے وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی لا رہی ہے پٹیشن؟ ہم نے سنا ہے کہ سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن بھی لا رہی ہے، اور پاکستان بار کونسل میں بھی سنا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی پٹیشن جو ہے وہ لا رہی ہے، لیکن وہ پہلی پٹیشن نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی اس طرح کی پٹیشن جو ہے وہ آلریڈی زیر تجویز ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس صورت میں ایک لارجر بینچ بنے گا؟ دیکھیں ویسے تو نارملی سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ بھی کسی بھی آئینی درخواست کو دیکھ سکتا ہے، اچھا، لیکن جہاں پہ اتنا امپورٹنٹ نقطہ قانونی نقطہ انوالو ہو تو اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ لارجر بینچ کم از کم 5 رکنی بینچ ضرور سنتا ہے ایسے آئینی نقطے کو۔ اچھا، ایک بات، اچھا مجھے ایک تھوڑی سی بات ذرا وضاحت کریں، یہ جو نااہل قرار دیا جاتا ہے یہ عدالت کرتی ہے یا الیکشن کمیشن کرتا ہے؟ پاور سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کو کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے یہ قرار دیا ہو کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ایون جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پٹیشنز کے اس میں جو ہے وہ نااہل قرار دیا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ یہی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوشچن آف لا آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیو بھی گرانٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اس نقطے کو دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر پاکستان بار کونسل ایسی پٹیشن لے کے آتا ہے یا سپریم کورٹ بار لے کے آتی ہے تو اس کا غالب امکان ہے کہ وہ آلریڈی پینڈنگ پٹیشنز اور نئی پٹیشنز یکجا ہو کر اس کے لیے کوئی بینچ تشکیل دیا جائے اور اس آئینی نقطے کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ سماعت ہو اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اچھا شخاور صاحب، ایک سیدھا سوال آپ سے، کیا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی نااہلیت ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو قانونی طور پہ کیا ختم ہو سکتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ چونکہ ان کو تو کسی کورٹ آف لا نے ویسے نہیں کیا، ان کو تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے سزا دی ہے، اچھا، جس کے نتیجے میں وہ نااہل ہیں۔ اگر وہ کل اس میں سے بری ہو جاتی ہیں تو وہ نااہلیت تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے بھی سزا دے رکھی ہے جس کی اپیل زیر سماعت ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ نے پیناما لیکس کے کیس میں بھی ان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو وہ تب ہی اہل ہو سکتے ہیں کہ جب وہ دونوں ہرڈلز عبور کر لیں گے، اور خاص طور پہ اگر وہ یہاں سے بری بھی ہو جاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے کیس میں سے تو پھر بھی ان کے خلاف وہ ان کے اوپر وہ قدغن جو ہے سپریم کورٹ والی رہے گی، اور وہ تب ہی ختم ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان
یہ فیصلہ کر دے کہ ایک غلط بیانی کرنے پر یا کسی کنسیلمنٹ آف فیکٹ کے اوپر اگر کسی کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تو وہ تعمر نہیں ہو سکتا، اس کا بھی کوئی ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے جس طرح کے اور کیٹیگریز نہیں، یعنی کنسیلمنٹ کے سے ہٹ کے یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ بھی پھر اس میں کام آ سکتا ہے کہیں؟ نہیں، یہ ایفیڈیوٹ میرا خیال ہے کہ آل ٹوگیدر اور چیز ہے، یہ ایک سپورٹنگ فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ضرور اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو پیش کریں کہ یہ پورا جو کارروائی ہوئی ہے، ان کو سزائیں جو ہوئی ہیں وہ جانبداری اور باعث کا نتیجہ ہے۔ اچھا، پھر میں آخر میں کلوزنگ بات آپ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا قانونی طور پہ یہ نااہلیت ختم ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ ایک تو وہ سزائیں اگر ختم ہو جائیں، اپیل کورٹ ان کو بری کر دے، وہ ایک قطعاً ختم ہو جائے گی، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل قرار دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، وہ سپریم کورٹ ہی اس کو ری وزٹ کر سکتی ہے، اور وہ جو پٹیشنز ہیں کر سکتی ہے، یعنی کر سکتی ہے، ہو سکتی ہے، بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی آئین اور قانون کی وضاحت کر سکتی ہے۔ اچھا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزائیں ختم ہو جائیں، تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں نا، ایک تو وہ بری ہو جائیں، وہ جو بریت جو سزا کی وجہ سے ان کی نااہلیت ہے وہ تو بریت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن میاں نواز شریف صاحح کا جیسے میں نے کہا، اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی وجہ سے نااہل قرار دیا گیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، تو وہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے اور یہ تعمر جو ہے نااہلیت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اس سے تو اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے عمر قید کی جو سزا ہے اس کی بھی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے غالباً۔ ہاں جی بالکل، عمر قید کی سزا کی بھی ڈیوریشن ہے، بالکل۔ اچھا، کوئی شک نہیں۔ جی ٹھیک ہے شاہ خوار صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔